अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चमकते चमकते सितारे बच्चों, मेरे खूबसूरत बच्चों, कैसे हैं आप? अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाए और बहुत सारी नेकियां करने की तौफीक दे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको इज़्ज़त वाला बनाए, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन आमीन आमीन। प्यारे बच्चों, हम 23वें पारे पर पहुंच गए हैं और आज हमने सूरह ज़ुमर की आया नंबर 1 और 2 ली है, और इंशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत ही मज़े की बात, और वो क्या है, क़ुरान के बारे में हम पढ़ेंगे, अपने प्यारे क़ुरान के बारे में, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है, अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, और क़ुरान के अंदर ही ऐसे दलाइल मौजूद हैं जो बताते हैं कि क़ुरान हक और सच है। चलें पहले हम सुनते हैं आयात और फिर उनके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि फ़अब्ुदिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। इन आयात का मतलब है कि इस किताब का नाजिल करना अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है, जो ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। बेशक हमने नाजिल की है तुम्हारी तरफ ये किताब हक के साथ, तो इबादत करो अल्लाह की, खालिस करके उसी ही के लिए अपने दीन को। प्यारे बच्चों, इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान के नाजिल होने के बारे में बता रहे हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है। अब आजकल बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं, आपको कैसे पता कि कुरान वाकई अल्लाह ताला की तरफ से है? आपको कैसे पता कि आज तक ये किताब वैसी की वैसी है और इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई? तो इन सब सवालों के जवाब मौजूद हैं। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने ही इस किताब को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस किताब की हिफाजत की है। अगर हम कदीम तरीन 1000 साल पहले के नुस्खे भी देखें ना कुरान के, और आज का कुरान सामने रखें, तो वो एग्जैक्टली द सेम है, और ना तो उसमें एक हरफ का इजाफा हुआ है और ना ही एक हरफ का उसमें से निकाला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जबकि बाकी आसमानी किताबें जैसे बाइबल है या तौरा है, उसमें इंसानों के अल्फाज भी शामिल हो चुके हैं और उसमें लाखों मुख्तलिफ़ किस्म की रिवायात पाई जाती हैं और वो ख़ुद इस चीज़ को तस्लीम करते हैं। प्यारे बच्चों, कुरान के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी स्कूल में नहीं गए थे, उनको पढ़ना और लिखना नहीं आता था, और इसके बीच में अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक बहुत हिकमत थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा क्यों नहीं करने दिया, ताकि जब वो कुरान लोगों के सामने लेकर आएँ तो कोई भी ये ना कह सके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी स्कूल से इस बात को सीखा था या कहीं पे पढ़ा था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक उन लोगों के बीच में रहे थे और उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अच्छे से पता था, और जब वो कुरान लेकर आए तो उन्होंने वाकई इस बात को समझ लिया कि ये अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं हो सकते, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के अल्फाज हैं, मगर उन्होंने अपने तकब्बुर की वजह से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अब हम उन आयात पर बात करेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 1500 साल पहले नाजिल की, जिस वक्त साइंस का कोई वजूद नहीं था, कोई लेबॉर्ट्रीज़ नहीं थी, कोई एक्सरे मशीन्स नहीं थी, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं था, और हो ही नहीं सकता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें पता चलें जो आज साइंस डिस्कवर कर रही है। कुरान ये हमको बताता है कि इंसान की माँ के पेट में बच्चे की पैदाइश के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, और जब एक गायनेकोलॉजिस्ट कीथ मूर ने वो डिस्क्रिप्शन जो कुरान ने दी थी और वो अल्ट्रासाउंड इमेजेस जो उन्होंने ख़ुद लिए थे, जब उनको मैच किया तो वो बिल्कुल एक जैसे थे, तो उन्होंने सबके सामने ये डिक्लेयर किया कि ये हो ही नहीं सकता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन स्टेजेस का पता चल सके, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही उनको बताया होगा।
اور انہوں نے یہ سب کے سامنے بات کہی۔ پھر قرآن کے بیچ میں پانی کا بخارات کے ساتھ کیسے آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے اور پھر اسی تعداد میں نیچے برستا ہے، اس واٹر سائیکل کو بھی مینشن کیا گیا ہے۔ قرآن کے بیچ میں پہاڑوں کی بھی بات ہے کہ قرآن کیلوں کی طرح یعنی میخ کی طرح زمین کے بیچ میں گڑے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ پہاڑ زمین کے اوپر کوئی بھاری چیز رکھی ہوئی ہے، لیکن اب سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ واقعی وہ میخ کی طرح کسی کیل کی طرح زمین میں ٹھکے ہوئے ہیں، اور جتنا حصہ ان کا زمین کے اوپر ہے اتنا ہی حصہ ان کا زمین کے نیچے ہے، تاکہ وہ زمین کو ہولڈ کر سکیں، اس کو پکڑ سکیں اور وہ ہلے نہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے بیچ میں سمندر کی گہرائی میں جو اندھیرے ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سمندر کا سفر نہیں کیا تھا اور ان کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن قرآن کے بیچ میں وہ ساری انفارمیشن ہے جو بعد میں سائنس نے ڈسکور کی کہ واقعی اندر کے اندھیرے کیسے ہیں۔ پھر چاند اور سورج کے بارے میں بات کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور سورج کو چمکتا ہوا چراغ کہا، اور چاند کو کہا کہ وہ اس کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اب یہ 1500 سال پہلے کی باتیں میں سارے آپ کو بتا رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کی تھی، اور آج سائنس یہ ڈسکور کرتی ہے کہ ہاں سورج ہی برن ہو رہا ہے، جل رہا ہے، اور اس کی روشنی چاند ریفلیکٹ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آسمان کو ہماری حفاظت کا ذریعہ بتایا ہے۔ آپ کو جیسے پتہ ہے آج کل سائنس نے ڈسکور کر لیا کہ اوزون لیئر کیسے ہماری حفاظت کرتی ہے، یا خلا سے اگر کوئی چیز گرتی ہے تو وہ آسمان کی لیئرز میں سے گزرتی جل جاتی ہے لیکن ہم تک نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان کے ذریعے سے ہماری حفاظت کی ہے۔ اسی طرح ستاروں کے بارے میں بھی جو بھی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی ہیں وہ سب کی سب سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اوپر کی طرف جانے کی وجہ سے انسان کا سینہ گھٹتا ہے، اور اب سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ جتنی اونچائی پر انسان جاتا ہے اتنا ہی اس کو آکسیجن کم ملتی ہے اور اس کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور اس کا سینہ گھٹتا ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ کھانے کی چیزیں بھی قرآن پاک میں ہم پر حرام کی ہیں، اور وہ ایسی چیزیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ ان میں سے ایک چیز سور یا خنزیر کو کھانے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خنزیر کے جسم میں بیکٹیریا، وائرسز اور پیراسائٹس ہوتے ہیں جو انسانوں اور جانوروں میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ چونکہ یہ گندا جانور ہے، عادات میں بھی اور کھانے میں بھی، یہ جانوروں کے فضلے کو کھاتا ہے اور کبھی کبھی مرے ہوئے جانوروں کو بھی کھاتا ہے، لہٰذا جو کچھ یہ کھاتا ہے وہ اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا نظام ہضم جو ہے نا وہ بہت سست ہے۔ لہٰذا ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو وہ ہمارے اپنے بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ سور کا کھانا یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی منع تھا اور حرام تھا۔ یہودی تو سور نہیں کھاتے، لیکن عیسائی اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور وہ منع نہیں ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ منع کر دیتے ہیں، جنہوں نے منع نہیں ہونا ہوتا وہ اس کی برائیاں سن کر بھی منع نہیں ہوتے۔ ایسی کئی مثالیں میں آپ کو بتا سکتی ہوں جو قرآن پاک کے بیچ میں موجود ہیں، ایون تو کہ قرآن کی کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں اور وہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں، چاہے سائنس اس کو کنفرم کرے یا نہ کرے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ حق ہے۔ اب ایک اور چیز، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا کہ یوسف علیہ السلام نے وحی کے مطابق، یعنی ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وحی دی تھی اس کے مطابق انہوں نے قوم کو اور بادشاہ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی گندم کو اس کے خوشوں میں ہی رہنے دیجئے اور گندم کو چھانٹیے نہ، اور 7 سال تک اس کو اگائیں اور سنبھالیں اور اس کو خوشوں میں رہنے دیں اور اگلے 7 سال میں اس کو استعمال کریں۔ اب سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ اگر گندم کا خوشہ یعنی اس کا جو کور ہوتا ہے اوپر کا، وہ اگر اتار دیا جائے تو وہ پانی ابزارب کر لیتا ہے فضا کے ذریعے سے اور بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، جبکہ اگر اس کو اس کے خوشے میں ہی، اس کے کور میں ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ 15 سال تک صحیح رہ سکتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بات بھی قرآن پاک میں آتی ہے خوشوں کے سنبھالنے کی۔
ایسی بہت ساری مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں، اور اب آخر میں آپ کو جس مثال کے بارے میں بتاؤں گی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک انسان کا ذکر کیا جو بہت ظالم تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کے سر کے بارے میں ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کہ اس کے سر کا اگلا حصہ جھوٹ بولنے والا اور خطا کار یعنی گناہ گار تھا. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو برا یا جھوٹا نہیں کہا، بلکہ اس کے دماغ کے اگلے والے ماتھے کے پاس والے حصے کو ناصیاتن کہتے ہیں، اس کی بات کی. اب سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ ہمارے برین کا جو حصہ ہمارے فور ہیڈ کے پاس ہے نا، سامنے والا حصہ، وہ کسی بھی چیز کی پلاننگ کرتا ہے، کسی بھی چیز کو شروع کرنے کے لیے، سچ بولنے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، اچھی بری سب پلاننگ کے لیے یہ حصہ استعمال ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، میں سب سے کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس تو قرآن ایک کتنا بڑا حق ہے، اتنا بڑا سچ ہے، ہم لوگوں کو سر اٹھا کے چلنا چاہیے. یہ کتاب تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور لوگ اس کو پڑھ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں. ہمارے پاس تو سچ ہے، ہمیں تو سب سے زیادہ پر اعتماد ہونا چاہیے. اب میں یہ ضرور چاہوں گی کہ یہ 2 کتابیں آپ پڑھیں، اور ان میں سے ایک کا نام ہے ماڈرن سائنس ایز ریویلڈ ان دا قرآن اینڈ ٹریڈیشنز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری کا نام ہے A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam. یہ دونوں کتابیں آپ کو آن لائن مل جائیں گی، اور آپ ان کے PDF کو پڑھ سکتے ہیں. آپ ان کو اسکول لے کر جائیں، دوستوں کو دکھائیں، استادوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے ہمسایوں کو تحفہ دیں، اور خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی دیں. اب تھوڑی سی باتیں قرآن کے بارے میں ہو جائیں. قرآن رمضان کے مہینے میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتار دیا گیا تھا، اور پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا جاتا تھا. آہستہ آہستہ سے دھیرے دھیرے، اور 23 سال لگے تھے قرآن کریم کو مکمل ہونے کے لیے. اس میں 114 صورتیں ہیں. سب سے لمبی صورت سورۃ البقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے. اس کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے، اور سب سے لمبی آیت آیت دین ہے، یعنی قرضے کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے باتیں اتاری تھیں. میرے پیارے بچوں، قرآن نور ہے. کبھی آپ اندھیرے کمرے میں گئے ہیں جس میں گپ اندھیرا ہو اور آپ نے لائٹ جلائی ہو؟ لائٹ جلاتے ہی کیسے سکون مل جاتا ہے، سب چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، کون سی فائدے کی چیز ہے، کون سی نقصان کی چیز ہے. جب ہمیں قرآن کا نہیں پتہ ہوتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو ہم اندھیروں میں ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو ہماری زندگی روشن ہو جاتی ہے اور آسان ہو جاتی ہے. اسی لیے شیطان مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے قرآن پڑھا ان کی زندگی تو آسان ہو جائے گی. اس لیے وہ اس کام کو مشکل بناتا ہے کہ آپ قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگا سکیں. دیکھیں بھلا، آپ اسکول جا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے امی آوازیں دے رہی ہوتی ہیں، ایک صفحہ ہی پڑھ جاؤ، تھوڑا سا پڑھ جاؤ. آپ کہتے ہیں میں اسکول سے واپس آ کے پڑھوں گا. جب آپ اسکول سے واپس آتے ہیں تو آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر آپ سو جاتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو آپ کا ہوم ورک ہوتا ہے. جب ہوم ورک کر لیتے ہیں تو کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے. جب کھانا کھا لیتے ہیں تو گیم کھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے، اور پھر سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے. دیکھا شیطان کس طرح آپ کو قرآن سے دور رکھتا ہے. اس لیے ہم کو کوشش کرنی ہے پرزور، تاکہ ہماری زندگی میں یہ لائٹ جلی رہے اور ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں. میرے پیارے بچوں، یہ دعا ضرور سیکھیے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری. اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، قرآن کو میری زندگی کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے. آمین. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.